learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-अनकबूत आयत 31। वलम्मा जाअत, और जब आए, रसूलुना हमारे भेजे हुए, इब्राहीम बिलबुशरा, इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर, कौलू इन्ना मुहलिकु अहली हाज़िहिल क़रियती, तो उन्होंने कहा हम इस बस्ती के लोगों को यकीनन हलाक करने वाले हैं। इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, उसके बाशिंदे यकीनन जालिम हैं। फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो कौम लूत को हलाक करने आए हैं, क्योंकि वो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करके अल्लाह के रसूल को झुठलाकर अपने ऊपर जुल्म करते हैं। कौला इन्ना फ़ीहा लूतन, उसने कहा उसमें लूत भी है। कौलू नहनु अअलमु, उन्होंने कहा हम ज्यादा जानने वाले हैं, बिमन फ़ीहा, कि उसमें कौन है। लनुनज्जियन्नहु व अहलहु, हम यकीनन जरूर उसे और उसके घर वालों को बचा लेंगे। इल्लम्रअतहु, मगर उसकी बीवी, कानत मिनल गाबिरीन, जो पीछे रहने वालों में से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसमें लूत भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला के नेक और सालेह बंदे हैं, वो उस बस्ती में मौजूद हैं जिसको आप हलाक करने जा रहे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया हमें आपसे ज्यादा मालूम है कि वहाँ कौन है। हम लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को हलाक नहीं करेंगे, उन्हें हम बचा लेंगे, मगर उनकी बीवी हलाक होगी क्योंकि वो बगावत में हाथ बटाती थी। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी मोमिना नहीं थी, अपनी कौम की हमायत करने वाली थी, इसलिए उसे भी हलाक कर दिया गया। वलम्मा अंजाअत रुसुलुना लूतन, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए, सी आ बिहिम, तो वो उनसे परेशान हुआ, व दौका, और तंग हुआ, बिहिम ज़रआ, उनसे दिल में, व कौलू ला तखफ, और उन्होंने कहा कि डरो नहीं, वला तहज़न, और ना ही गम करो, इन्ना मुनज्जूका व अहलका, यकीनन हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को निजात देंगे। इल्लम्रअतका, मगर तुम्हारी बीवी, कानत मिनल गाबिरीन, जो पीछे रह जाने वालों में से है। लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे। उन्हें अपनी कौम की बुरी आदत और सरकशी का इल्म था, इसलिए उन्हें खौफ हुआ कि इन खूबसूरत मेहमानों को देखेंगे तो बुरे कामों का इर्तिकाब करेंगे जिससे उनकी रुसवाई होगी। लूत अलैहिस्सलाम को इसलिए भी गम था कि कौम की बुरी आदत से मेहमानों को बचाने के लिए कोई तदबीर उन्हें नहीं समझ आ रही थी। तो फरिश्तों ने कहा कि आप हमारे बारे में खौफजदा ना हो, हम आपको और आपके घर वालों को और आपकी मोमिन बीवी और बेटियों को बचा लेंगे। आपके घराने से सिर्फ एक औरत हलाक होगी और वो आपकी बीवी है जो कौम के साथ मददगारों में शामिल थी। इन्ना मुनजिलूना, बेशक हम नाजिल करने वाले हैं, अला अहली हाज़िहिल क़रियती, इस बस्ती के बाशिंदों पर, रिज्ज़म मिनस समाई, एक अजाब आसमान से, बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से जो वो नाफरमानी करते थे। फरिश्तों ने कहा अब तो हम आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, लिहाजा आप घर वालों को लेकर रातों रात निकल जाएं। आसमानी अजाब से मुराद खंगर पत्थरों की बारिश है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको ज़मीन से उठाकर फ़ज़ा में ले जाकर पटक दिया और अल्लाह ताला ने पत्थरों वाली आंधी भेज दी और इस आबादी की जगह डेड सी ने ले ली। बिमा कानू यफसुकून, इस अजाब की वजह ये थी कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते थे। वलकद तरकना, और अलबत्ता छोड़ दी हमने, मिनहा आयातिम बय्यिनातन, उसमें एक खुली निशानी, लिकौमी यअकिलून, उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पर पानी को चढ़ा दिया गया, स्याह बदबूदार पानी, पत्थरों की बारिश और उल्टी हुई बस्तियां सब इबरत की निशानियां हैं उनके लिए जो अक्ल रखते हैं। निशानियां अक्लमंदों के लिए मुफीद होती हैं क्योंकि वो गौर करते हैं, असबाब और अवामिल का तज्जिया करते हैं और नताइज को देखते हैं। व इला मदियना, और मदियन की तरफ, अखाहुम शुएबा, उनके भाई शुएब को, फ़क़ाला या कौमी इब्दुल्लाह, तो उसने कहा ए मेरी कौम अल्लाह ताला की इबादत करो, वर्जुल यौमल आखिरा, और आखिरत के दिन की उम्मीद रखो, वला तअसौ फिल अर्दि मुफसिदीन, और ज़मीन में फ़साद बर्पा करने वाले बनकर फ़साद न करो। मदियन वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदियान की नस्ल से थे। उनकी तरफ शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। उन्होंने अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला की खालिस इबादत का हुक्म दिया, कौम को आखिरत पर ईमान लाने की और उस दिन के अजाब और इंतकाम से बचने की दावत दी। वला तअसौ फिल अर्दि मुफसिदीन, ज़मीन में फ़साद करने से मुराद है कि ज़मीन में अल्लाह की नाफरमानियाँ करना, नाप तोल में कमी करना, लोगों को कम देना, ये वो काम थे जिनकी वजह से कौम शुएब ने ज़मीन को फ़साद से भर दिया था। फ़कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने उसे झुटला दिया। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, तो एक ज़लज़ले ने उन्हें पकड़ लिया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम, तो सुबह की उन्होंने अपने घरों में, जासिमीन, घुटनों के बल गिरने वाले।
مدین والوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے۔ وہ آدم و سمودا اور عاد اور سمود کو وقد تبین لکم اور واضح ہو گئی تم پر من مساکنہم ان کے گھروں سے، وزین لہم الشیطان اعمالہم اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، فصدہم عن السبیل اور انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، وکانوا مستبصرین حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے۔ عاد کے لوگ جزیرہ عرب کے جنوب میں احقاف میں رہتے تھے، ان کی بستی حضر موت یمن کے قریب ہے۔ قوم سمود کی بستی ہجر ہے، یہ حجاز کے شمال میں ہے، آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ یعنی اے کفار مکہ اور مشرکین قریش، ان کے گھر تمہارے سامنے خالی پڑے ہیں۔ شیطان نے ان کے لیے اللہ کا انکار کرنا اور رسولوں کی تکذیب کرنا خوشنما بنا دیا تھا۔ شیطان نے دونوں قوموں کو دھوکے میں رکھا کہ دنیا کی تعمیر ہی ساری تعمیر ہے، اگر دنیا بنا لی پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ یوں دونوں قوموں نے گھر بنانے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ انہوں نے گھر بنانے کے راز کو جان لیا تھا مگر زندگی بنانے کے راز کو نہیں جان پائے تھے۔ یہی تزین اعمال ہے، حتیٰ کہ وہ سمجھنے لگے کہ یہ اعمال ان سے افضل ہیں جو انبیاء لے کر آئے ہیں۔ بس شیطان نے ان قوموں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیا۔ وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے، یعنی جاہل اور بدھو قسم کے لوگ نہ تھے، بڑے ہنرمند اور ترقی یافتہ تھے۔ وہ دنیا کے کاموں میں بڑے ہوشیار اور ماہر فن تھے، اپنے اپنے دور کی ترقی یافتہ اور مہذب قومیں تھیں، سمجھدار تھے اور بالخصوص سنگ تراشی کے فن میں ماہر تھے، لیکن اللہ کے معاملے میں شیطان نے ان کو مات دے دی۔ شیطان نے عادیوں اور سمودیوں کا سارا وقت، ان کی صلاحیتیں، قوتیں اور مال سبھی کچھ گھر بنوانے میں لگا دیا اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا۔ عادی اور سمودی دنیا کے گھر بناتے بناتے ہلاک ہو گئے اور اپنی جنت کے لیے وہ کچھ نہ کر پائے، دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوئے اور آخرت کا عذاب ان کا منتظر ہے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ اور قارون اور فرعون اور حامان کو، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ قارون قوم موسیٰ کا فرد تھا مگر اس نے اپنی قوم سے بغاوت کی۔ فرعون ایک سرکش ڈکٹیٹر تھا، ایسا حکمران تھا جو بنی اسرائیل کے بچے قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ حامان اس کا وزیر تھا، وہ فرعون کی ظالمانہ پالیسیوں کو نافذ کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تاکہ ان کے پاس کوئی عذر نہ بچے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول کی اطاعت سے تکبر کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے وہ سبقت نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا تو ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے، بِذَنبِهِ بوجہ اس کے گناہ کے، فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر زدہ کرنے والی ہوا بھیجی، وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور ان میں سے بعض کو زبردست چنگھاڑ نے پکڑ لیا، وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی ان کے گناہوں کی مقدار اور اس کی مناسبت رکھنے والی سزا میں ان کو پکڑا گیا۔ بعض پر پتھر زدہ کرنے والی ہوا بھیجی، یعنی عاد پر شدید طوفانی ہوا بھیجی جو پتھراؤ کرتی تھی۔ قوم لوط کو بھی پتھراؤ سے ہلاک کیا گیا۔ بعض کو زبردست دھماکے نے پکڑ لیا، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا۔ اور قوم شعیب کے بارے میں فرمایا سورہ ہود 94 میں، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی کہ وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، جیسے قارون جس کو اس کے مال اور گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تھا۔ بعض کو غرق کر دیا گیا، جیسے قوم نوح، فرعون، حامان اور ان کے لشکر ہلاک کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر ظلم نہیں کیا، وہ عادل ہے اور مخلوق سے بے نیاز ہے۔ انہوں نے خود کو عبادت کے حق سے محروم کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ قومیں کفر، شرک، نافرمانیوں اور جھٹلانے جیسے جرائم کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتی رہیں۔ قوموں کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ مثل الذین مثال ان کی جنہوں نے اتخذوا من دون اللہ اولیاء اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، کمثل العنکبوت ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتا جو ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ اور یقیناً سب گھروں سے زیادہ کمزور، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ جانتے ہوتے۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا جھوٹے معبود بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی قوت کو تار عنکبوت سے اس لیے مثال دی ہے کہ اللہ کے سوا دوسری قوتیں اتنی کمزور اور کچی ہیں جیسے مکڑی کا جال، تو جو مکڑی کے جال کا سہارا لیتا ہے وہ کچی چیز کا سہارا لیتا ہے۔ جھوٹے معبود کمزوری میں مکڑی کے جالوں کی طرح ہیں۔ کیا کوئی مکڑی کے گھر میں رہ کر موسم کے سرد و گرم سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح ان بتوں کے اختیار اور علم میں کچھ نہیں، وہ کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کو عزت نہیں دے سکتے، ان کے پاس کوئی قوت نہیں، وہ کسی کو قوت کیسے دے سکتے ہیں؟ کاش وہ اس حقیقت کا علم رکھتے، اگر وہ ان ہستیوں کی بے بسی کے بارے میں جانتے ہوتے تو انہیں کبھی معبود نہ بناتے۔ ان اللہ یعلم، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ من شیء، جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز کو، وہو العزیز الحکیم، اور وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ کر کس کو پکارتے ہیں، جنہیں پکارتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس ولقد جاءہم من ربہم الہدی۔ یہ کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم اور گمان کے اور جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ بلا شبہ یقیناً ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ سورہ النجم 23۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، اپنے کاموں پر پوری طرح غلبہ رکھتا ہے، وہ قوت کا مالک ہے، ساری مخلوق پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھتا ہے، اس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا، وہ اپنی مخلوق میں جو تدبیر اختیار کرتا ہے وہ اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا، اور نہیں سمجھتے انہیں، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر علم رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں لوگوں کے فائدے اور ان کی تعلیم کی خاطر بیان کی ہیں۔ ان مثالوں کو سمجھنے والے اور غور کرنے والے ہی گہرے علم والے ہیں۔ عمر بن مرہ فرماتے ہیں، جب میں قرآن کی کوئی ایسی آیت پڑھتا جو میری سمجھ میں نہ آتی تو مجھے بہت رنج ہوتا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ انہیں گہرے علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ ابن ابی حاتم۔ اس علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے دلائل اور شریعت کا علم ہے، جس کو سیکھنے اور اس پر غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، یقیناً ایمان والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بے مقصد تخلیق نہیں کیا، اس نے زمین کے پہاڑوں، سمندروں، صحراؤں اور جنگلوں کو بے مقصد نہیں بنایا، اس نے آسمان کی بلندیوں، سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کو بے مقصد نہیں بنایا، اس نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس نے کائنات کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ اس کا حکم اور شریعت نافذ ہو۔ بے شک زمین اور آسمان میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ سورہ آل عمران 190-191۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔